Rahmati Siyam Season 3 Powered by Fast Visual Islamic Channel. Media partner D-Max Studio. Brought to you by Lahore Milad Council. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुविरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। और बेशक मुख्तसर सी हमारी कहानी है, जो भी है बस सरकारे मदीना की मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही हमारी जिंदगानी है। तमामी सामाईन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो उस मालिक कायनात का बेपाया शुक्र एहसान कि जिसने हम जैसे गुनाहगारों को, हम जैसे सियाहकारों को, हम जैसे बदकारों को ये माह मुकद्दस अता किया। और सबसे बड़ी बात कि इस माह मुकद्दस की इन बाबरकत घड़ियों में, इन बाबरकत लम्हों में, इन पुरनूर फिजाओं में हमें अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तौसीफ बयान करने में लगाई रखा। और आज भी हमें इस चीज़ का मौका दिया है। दुआ है रब्बे कायनात हमें इस बकिया माह मुकद्दस में भी इसी तरह अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तौसीफ बयान करने की तौफीक अता फरमाता रहे। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान, आपका खादिम हाफिज़ मोहम्मद ताहा शाहिद खान फारूकी सियालवी आज एक मरतबा फिर बफज़्ल खुदा ताला फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल के प्लेटफॉर्म से रहमत सियाम सीजन 3 के 25वें एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये माह मुकद्दस हमसे जुदा हो रहा है। दुआ है रब्बे कायनात अगर हमसे कोई ऐसी गलती कुताही हो गई कि हम इस माह मुकद्दस से सही मानों में इस्तिफादा हासिल नहीं कर सके, तो इन बकिया दिनों में हमें सही मानों में शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को भी संवारने की तौफीक अता फरमाए, इस माह मुकद्दस से इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आइए चलते हैं अपने आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें इल्मी दीनी फ़िक्री शख्सियत अपनी मिसाल आप रखते हैं, खूबसूरत अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी कई मौज़ूआत से मुतल्लिक़ आप रहनुमाई फरमा चुके हैं। और आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के मौज़ू के मुताबिक हमारी कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाह और तरबियत फरमाएंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सवालात के सेगमेंट में हमारी कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाह फरमाएंगे। और साथ ही साथ जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद मुनज़िर रज़ा कादरी अत्तारी साहिब आप हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हम्द के सेगमेंट में और नात के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे। और आप बड़ी दूर से तशरीफ़ भी लेकर आए हैं, सरगोदा की सरजमीन से आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। अल्लाह करीम आपका आना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। हमारे इस प्रोग्राम को इस बाबरकत घड़ियों के सदक़े से अल्लाह करीम अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। आज के अपने खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हमद बारी ताला से करते हैं। बिला ताख़ीर मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद मुनज़िर रज़ा कादरी अत्तारी साहिब से कि आप बारगाह सरवर कौनैन में नजराना अकीदत भी पेश फरमाएं। लेकिन उससे पहले आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हमद बारी ताला से फरमाएं। लजपाल जिदा रखवाला है, लजपाल जिदा रखवाला है, उन कौन मिटा मन वाला है। साड़ी उस सोहने नल लग गई है, साड़ी उस सोहने नल लग गई है, जड़ा तोड़ निभावन वाला है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
اللہ 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 پنج تن دنیا دے سارے گھرانے اچو پنج تن دا گھرانا وکھرائے دنیا دے سارے گھرانے اچو پنج تن دا گھرانا وکھرائے اللہ پاک جسو کائنات اندر اللہ پاک جسو کائنات اندر حسنین دا نانا وکھرائے اللہ 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 جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڑ دیو اے تے میرا ہے اللہ 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 مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا ہے نا حق تو میرا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو سونے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے یہ تیری شان آقا یہ تیری شان سونا یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی کہنے والے اسے کہتے
کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا ماشاءاللہ جناب محترم، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ سے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کیا اور ساتھ ہی بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ اللہ کریم آپ کے علم میں عمل میں مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے، اسی طرح آپ کو نعت کی اور دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ صاحب، ہر بار کی طرح جو ہم یہ بات کیا کرتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں وہ صرف زندگی کا ہی وسیلہ ہے، جب تک زندگی ہے تب تک یہ ہے۔ تو دعا یہی ہے ہر بندے کے لیے جو بھی ہمارے پاس مہمان آتے ہیں کہ جب تک آپ کی زندگی باقی ہے، جان میں جان باقی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اللہ کریم آپ کو اسی طرح حضور علیہ السلام کی نعت کا صدقہ نعت پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب، سب سے پہلا سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ توبہ استغفار کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بندہ نچیز کو پھر ایک بار یہاں گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اس اسٹوڈیو کو دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ توبہ استغفار کے حوالے سے اس کا جو مفہوم ہے وہ بتائیے۔ تو توبہ جو ہے یہ ہر بندے پر واجب ہے، توبہ ہر گناہ کے لیے واجب ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے۔ ٹھیک ہے۔ توبہ اور استغفار یہ بعض اوقات یہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایک ہی معنی ہے، توبہ کا معنی بھی گناہوں سے معافی مانگنا اور استغفار اکثر ایسے ہی بولا جاتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے توبہ استغفار۔ لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ توبہ کا جو لغوی معنی ہے رجوع کر لینا، توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کر لینا۔ اس کی وضاحت اس طرح سمجھیں کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ ترک نماز کے فعل پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اب وہ اس بات کو چھوڑ کر، یعنی اب وہ بے نمازی تھا، اب وہ نماز کی طرف آ گیا ہے، یعنی اس نے نماز پڑھنے کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس نے جھوٹ کو ترک کر کے سچ کی طرف اس نے رجوع کر لیا ہے۔ یہ توبہ کا جو میں آپ کے سامنے مفہوم ذکر کر رہا ہوں، توبہ کا مفہوم ہے رجوع کر لینا۔ اسی طرح ایک بندہ گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہے، معصیت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے شب و روز، تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور حسنات کی طرف، نیکیوں کی طرف اس نے رجوع کر لیا ہے۔ اسی طرح نافرمانی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا نہ لانا، یہ ایک نافرمانی ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اب اس بندے نے نافرمانی ترک کر دی ہے، معصیت اور جو نافرمانی اس نے چھوڑ دی ہے، اب وہ آگے اطاعت کی طرف اس نے رجوع کر لیا ہے، فرما برداری کی طرف اس نے رجوع کر لیا ہے۔
تو اسی طرح ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی لو نہیں لگی ہوئی تھی، اللہ کی طرف اپنی حضوری اس نے نہیں پیش کی تھی، یعنی اللہ کے ذکر و اذکار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں، اللہ سے محبت، یہ سارے معاملات کو اس نے ترک کر کے اب اس نے رجوع کر لیا ہے کہ میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا کروں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کروں گا، یعنی ہر وہ برا کام جس کا شریعت نے منع کیا ہے جس سے، اب وہ اس سے رک گیا ہے، اس نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ جس طرح والدین کی بے ادبی ہے، اساتذہ کی بے ادبی ہے، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی ہے، گالی گلوچ ہے، جھوٹ ہے، بے نمازی ہونا، اسی طرح سود خور ہونا یا رزق حرام کی طرف کوشش کرنا، یہ ساری چیزوں کو اس نے ترک کر دیا ہے۔ اب وہ ترک کر کے کدھر آ گیا ہے؟ اب وہ نیکیوں کی طرف اس نے رجوع کر لیا ہے، اب وہ فرما برداری اور اطاعت شیاری کی طرف اس نے رجوع کر لیا ہے۔ تو توبہ کا مفہوم یہ اس طرح ہے۔ اور دوسرا استغفار کا، یہ باب استفعال کے وزن پر ہے، جس کا مفہوم ہے طلب بخشش، طلب مغفرت، یعنی مغفرت طلب کرنا، استغفار کے اندر یہ ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفروا یعنی مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ پھر اس کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ تو معنی کیا ہے کہ گناہ کی بخشش کا سوال اور ہے اور توبہ رجوع کرنا اور ہے۔ جب انسان، اب دیکھ اس قرآن کی ان کلمات سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ گناہوں کی بخشش مانگو اللہ کی بارگاہ میں، ثم توبوا الیہ پھر اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، یعنی توبہ کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، جب تم میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی بخشش کا سوال کریں، پھر یہی نہیں، پھر وہ اے میرے حبیب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور بر ضرور توبہ قبول کرنے والا وہ پائیں گے۔ تو توبہ اور استغفار کے اندر اتنا فرق ہے کہ استغفار کا معنی ہے طلب مغفرت، مغفرت مانگنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا، اور توبہ کا مطلب ہے ہر اس کام سے رک جانا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، اور ہر اس کام کی طرف رجوع کر لینا جن کا حکم میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں، اور اکثر ان لوگوں کے مائنڈ میں یہی تھا کہ توبہ اور استغفار ایک ہی چیز ہے، آپ نے بڑے مختصر انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بھی کلیئر کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ توبہ کی شرائط کیا ہے، کس کس شرط پر یہ مبنی ہے کہ اس سے رجوع کیا جائے، اس حوالے سے اب دیکھیں ہر چیز کی صحت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ توبہ کی صحت کے لیے یعنی توبہ کے صحیح ہونے کے جو شرائط ہیں نا، وہ کیا چیزیں لازم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہم سمجھیں کہ اب بندے کی یہ توبہ ہے، یہ رجوع ہے، یہ صحیح معنوں میں رجوع ہے۔ علماء نے اس کے 3 شرائط ذکر کی ہیں۔ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جو اس نے گناہ کیا ہے فی الفور، پہلی شرط وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ فی الفور وہ گناہ ترک کر دے، جو جس معصیت میں مبتلا تھا، جس گناہ کے اندر وہ مبتلا تھا، فی الفور اس کو چھوڑ دے، پہلی شرط یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پھر اس کے کرنے پر وہ اسے احساس ندامت ہو، وہ شرمندہ ہو کہ یہ میں نے کام نہیں کر رہا تھا، یہ تو میں نے غلط کیا، یہ میں نے برا کیا، اپنی جان پر میں نے ظلم کیا ہے، دوسری شرط۔ اور تیسری یہ ہے کہ آئندہ سے وہ ارادہ، مصمم ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر جیسے میں نے ذکر کیا، حافظ طاہر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایک شخص بے نمازی ہے، وہ نماز کی طرف اس کا کوئی رجوع ہی نہیں ہے، نماز کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، تو اب جب وہ توبہ کرے گا نا، توبہ تو اس کی توبہ صحیح کب ثابت ہوگی کہ وہ اب فی الفور وہ کام چھوڑ دے، کہ وہ بے نمازی تھا
ترک نماز کا کام چھوڑ دے، ترک صلات کا چھوڑ دے، یہ کام چھوڑ دے، اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے اس بات پر وہ احساس شرمندگی اس کے اندر ہو کہ میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، مجھے تو پڑھنی چاہیے تھی۔ اور تیسری جو بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ آئندہ سے یہ ارادہ کرے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، ترک نماز والا کام نہیں کروں گا، بلکہ ادائے نماز والا میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب۔ علامہ صاحب جیسا کہ اکثر کوئی کسی بھی حوالے سے ہم اپنا یہ پروگرام کریں تو میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ان کی ہی زندگی سے ہم ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے سارے کمالات اس ہستی میں ڈال دیے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توبہ اور استغفار کے حوالے سے کیا معمول ہوتا تھا؟ دیکھیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کریمہ ہے بڑی اعلیٰ ذات ہے، بے شک بے شک بے شک، جن کا نام لینے سے بندے کی توبہ استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ فرما لیتا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہیں جن کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ جیسے گناہ گاروں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرو، پکی توبہ، وہی وہ تین شرائط کے ساتھ پکی توبہ کرو۔ اب اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو۔ ایک روایت میں یہ اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، انی اتوب الیہ مئۃ مرہ فی الیوم، میں اللہ کا رسول ہو کر 100 مرتبہ دن میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے غلاموں، تم بھی توبہ کیا کرو، میں اللہ کا رسول ہو کر۔ بے شک جس ہستی سے کوئی گناہ سرزد ہونا ہی نہیں ہے، آگے میں آپ بات کرتا ہوں، بڑی مزے کی بات ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے، اس میں 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا کی ذات کی قسم ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ پہلی حدیث میں توبہ تھا بالکل، اور دوسری حدیث مصطفیٰ کے اندر فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں واللہ لاستغفر اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ آپ نے فرمایا؟ 70 سے زائد مرتبہ ایک دن کے اندر میں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے ذرا قابل غور ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، گمان کرنا ہی حرام ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ رسول اللہ نے کوئی گناہ کیا تھا اس لیے وہ استغفار کر رہے تھے، رسول اللہ نے کوئی ایسی معصیت نعوذ باللہ کی تھی کہ وہ اس لیے وہ توبہ کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ مجھ جیسے اور آپ جیسے یعنی امت کے لیے وہ ارشاد فرما رہے تھے، ہمیں ایک نمونہ بتا رہے تھے۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ جن کی بھول کے اندر بھی اللہ نے کما رکھا۔ میں اور آپ بھولتے ہیں نا تو ہمارے معیار میں فرق آتا ہے، کمی آتی ہے، ہماری عزت میں فرق آتا ہے۔ جب میرا نبی بھولتا ہے، میرا اور آپ کا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کسی مقام پر بھولتے ہیں تو اللہ نے اس بھول کے اندر بھی رحمت رکھی، حکمت کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب دیکھیں سجدہ صاحب ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ میرے آقا بھولے اور سجدہ صاحب کیا تو ہمارے لیے وہ رحمت بن گیا، وہ قانون بن گیا، بلکہ شریعت کا قانون بن گیا۔ ہم بھولے تو ہمارے معیار میں کمی آتی ہے، ہم بھولے تو ہماری عزت اور قدر میں کمی آتی ہے۔ جب میرا نبی بھولتا ہے، میرے نبی کی بشریت کا عالم یہ ہے کہ جب ہمارا نبی بھولتا ہے تو ان کے عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وقار میں بلندی عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ بھول جو ہے امت کے لیے رحمت بن جاتا ہے، شریعت کا قانون بن جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب اکثر ہم آپ علماء سے یہ سنا کرتے ہیں کہ رب کائنات اکثر تہجد کے وقت کہا جاتا ہے کہ اور طاق راتوں میں یا بڑی راتوں میں جس قسم کی بھی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو فرماتا ہے کوئی مجھ سے توبہ مانگنے والا، ایسے ہی ہے بالکل۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کریم یہ بات اپنے بندوں کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کی توبہ پر کیا خوش بھی ہوتا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا توبہ سے اللہ کریم خوش ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو اس کا کیا سبب ہو؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توبہ سے بڑا
خوش ہوتا ہے سبحان جب اللہ۔ بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے ساتھ حاضر ہوتا ہے نا، بے شک بے شک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، بلکہ فرشتوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کیا سمجھ کر آیا ہے۔ میں آگے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، حضرت حارث ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، مختلف طریقوں سے روایت، میں اس کا سب روایتوں کا ایک مفہوم آپ کے سامنے ذکر فرماتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ نے ایک مثال ارشاد فرمائی، اللہ توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، تو میرے اور آپ کے لجپال آقا نے ایک بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ مثال یہ تھی، میرے آقا نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اونٹنی کے ساتھ ہو اور اس اونٹنی پر ساز و سامان راشن وغیرہ لدا ہوا ہو اور وہ سفر پر روا دوا ہو اور کسی مقام پر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے کہ لیٹنے کے بعد میں اپنا راشن پانی لے کر میں کھا کر پھر میں اپنے سفر پر روا دوا ہو جاؤں گا۔ اے میرے صحابہ مجھے بتائیے کہ وہ شخص آرام کرنے کے لیے لیٹنے اس نے اپنی اونٹنی کو باندھ دیا، وہاں جو ساز و سامان کے ساتھ موجود تھی، سامان جو ضروریات زندگی کے لیے ہوتا ہے وہ موجود تھا، تو جب وہ شخص سو کر اٹھا تو دیکھا کہ اونٹنی وہاں سے غائب ہے۔ تو اے میرے صحابہ بتاؤ کہ اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو بڑا پریشان ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، ہاں وہ بڑا پریشان ہوگا، وہ اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے مارا دائیں بائیں پھرے گا، یہاں تک کہ جب اسے اونٹنی کہیں دور دراز تک نظر نہیں آئے گی، وہ آ کر اسی جگہ پر لیٹے گا اور یہ گمان کرتے ہوئے لیٹے گا، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ مجھے موت آ جائے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ مجھے ہلاک کر دے۔ اب بھوک سے تڑپ کر مرنا، نہ پانی ہے اس رستے کے اندر جگہ پر، نہ اس سفر کے اندر جنگلات کے اندر نہ پانی ہے اور نہ ہی کوئی راشن کی چیز، میرا جو راشن پانی تھا وہ تو اٹھنے سمیت غائب ہو گیا۔ تو اب اس سے بہتر، اب وہ یہ سوچتا ہوا لیٹے گا کہ مجھے موت آ جائے۔ اب وہ جب لیٹے گا تو پھر تھوڑی دیر بعد اٹھا، تو میرے صحابہ مجھے بتائیے کہ اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہو، وہی اونٹنی جو پہلے غائب ہو چکی تھی، مجھے بتائیے کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا، بندہ کتنا خوش ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ اس کی تو زندگی بچ گئی، اس کی جان میں جان آ گئی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب اونٹنی کی مثال کا انداز ذرا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اونٹنی گم ہوئی، جس طرح بندہ گم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے غائب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کٹ آف ہو گیا، اللہ سے کنارہ کشی، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، اللہ کی حضوری سے نکل گیا۔ جس طرح اونٹنی اس کی حضوری سے نکلی نا، تو پھر واپس آئی اور بندہ خوش ہوا کہ اونٹنی میری غائب تھی، اب واپس آ گئی، اونٹنی چلی گئی تھی اب واپس آ گئی ہے۔ اس کے جانے پر وہ بڑا پریشان تھا، اس کے جانے پر وہ بڑا مغموم تھا، لیکن جب آئی تو بڑا خوش ہوا۔ اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں، یہ محدثین جو جرح کرتے ہیں حدیثوں پر، وہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری سے جو بندہ غائب ہو جاتا ہے، اللہ اسی طرح مغموم ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے کیوں دور ہے۔ اللہ اسی طرح یعنی اس بات کو وہ ناپسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے کیوں دور ہو گیا ہے۔ تو اس کے بندے ہیں، وہ تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اگر ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں نا یا اللہ، تو وہ 70 مرتبہ میں کہتا ہے یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ اپنے دیکھیں نا، یہ بھی آتا ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ماں سے بچہ اس کا جدا ہو جائے تو ماں کتنی پریشان ہوتی ہے، ماں کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے، ماں کتنی بے چین ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو ماؤں سے، کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، جب بندہ اس سے کنارہ اپنا کٹ کر لیتا ہے، اپنا دور چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کتنا ناپسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تو جس طرح اس کی اونٹنی آنے پر راشن، وہ بندہ خوش ہوا تھا اس کو دیکھ کر کہ اب اونٹنی اس کے پاس موجود ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
अपने बंदे को देख कर बड़ा खुश होता है कि मेरा बंदा जो है अब हाजिर हो गया है, मेरे हुजूर आ गया है और मेरे से तौबा इस्तिगफार कर रहा है। फिर आगे एक मैं ज़िमनन बात ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बड़ी मेहरबान है, बेशक बेशक बड़ी मेहरबान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बेशक बेशक। मेरे आका हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के अंदर कैदी रसूलुल्लाह ने लाए गए, जंगों के अंदर जो होते हैं, तो उन कैदियों के अंदर एक कैदी खातून थी। सहाबा ये मंजर देख रहे हैं, ये भी सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो कैदी खातून थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था जो थोड़ा सा भी चल फिर सकता था। तो देखा कि उसका बच्चा गायब हो गया। वो औरत मारी मारी परेशान जो है उस बच्चे को आवाज देती है और वही कैदियों के बीचों बीच ही वो बच्चे को खेमों में तलाश करती है कि मेरे बच्चे तो किधर है। तो बड़ी परेशान और रोती है और बच्चे को तलाश करती फिर रही, उसको अपनी कैद होने की कोई परवाह नहीं है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों जरा ये तो बताओ ये औरत क्या कर रही है या रसूलल्लाह, ये तो अपने बच्चे को तलाश कर रही है। अल्लाह इसकी हालत देखिए, इसकी हालत क्या है या रसूलल्लाह, बड़ी परेशान है और बड़ी मगमूम है, बड़ी बेचैन है और इसकी तो हालत ही ऐसे होगी जैसे मरने वाली होगी। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मंजर देखते जाना। थोड़ी देर बाद जब उसे बच्चा मिल जाता है और उसे सीने से लगाती है और कहती है, मेरे दिल की ठंडक, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, ऐ मेरी जान, ऐ मेरी आंखों के तारे, मुझे सुकून मिल गया है। कभी उसका माथा चूमती है, कभी उसका हाथ चूमती है और फिर जाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर इस औरत से कहा जाए अपने बच्चे को वहां उस मकाम पर आग जल रही है, वहां इसको फेंक दो, बताओ मेरे सहाबा ये आग के अंदर फेंक देगी ये औरत, ये खातून अपने बच्चे को उस आग में फेंक देगी? कभी भी नहीं। या रसूलल्लाह ये कभी नहीं फेंकेगी। जिसके गुम होने पर, जिसके गैब होने पर ये इतनी परेशान और बेचैन हो चुके थे, या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है कि ये बात मान लेगी, अपने बच्चे को अपने हाथों से डाल लेगी? तो मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे गुलामों, अल्लाह इस औरत से कहीं ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह इस औरत से कहीं ज्यादा मेहरबान है कि वो भला अपने बंदों को दोजख में कैसे डालेगा जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उसकी हजूरी में रहते हैं, जो उससे प्यार। क्या बात है, वाह वाह वाह। लामा साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने हमारी रहनुमाई फरमाई है। आखिर में वो सवाल जो कि ये मौजू हो और हमारे पास ये सवाल ना हो तो ये तो दूसरी बात हो जाती है। तो एक दूसरे को माफ करने की क्या फजीलत है आपस में, जरा इस हवाले से भी आज हमारे अंदर ये हाफिज साहब एक फुकदान पाया जाता है कि हम माफ सुलह तो कर लेते हैं लेकिन माफ नहीं करते। ऐसे ही है, सुलह हो जाती है दिल में, वो सुलह हो जाती है, हमने सुलह को माफी समझ लिया है, सुलह हो जाती है। ओ जी फलां साहब आए थे, बड़ा आया था, मेरा दादा आया था, मेरा भाई आया था बड़ा, तो बस मैं उनका मुंह तक गया तो मैं माफ कर देता, मैं मेरी सुलह हो गई। सुलह नहीं है वो माफी नहीं, वो सुलह है। वो सुलह असल माफी का मतलब है कि दिल से माफ करना, असल माफी है। अब ये माफी का जो रवैया है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर, मेरे आका की 13 साल जिंदगी, फिर आगे मदनी जिंदगी आप उठाकर देख लें, मेरे आका ने माफ करने को तरजीह दी है। मेरे आका ने माफ करने को, दरगुजर करने को तरजीह दी है। बिल्कुल ऐसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा, आज ये एक शख्स दो के दरमियान झगड़ा होता है या किसी बात पर नाराजगी होती है, अब एक बंदा उसके साथ ताल्लुक तोड़ता है, एक जोड़ता है। अब दोनों के एक जोड़ रहा है, एक तोड़ रहा है, एक जोड़ रहा है, एक तोड़, एक कातिए ताल्लुक है, एक सिला रहमी की तरफ आ रहा है, एक जो है ताल्लुक तोड़ता है, एक ताल्लुक बना रहा है। अब जो ताल्लुक तोड़ता है ना, उसके बारे में मेरे आका ने बड़े सख्त अल्फाज इरशाद फरमाए हैं। हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे आका की बारगाह में सहाबा कराम तशरीफ फरमाते, तो मेरे आका ने अचानक गुफ्तगू करते हुए फरमाया, आप में से जो कातिए ताल्लुक है, कातिए रहम है, जिसने ताल्लुक तोड़ा हुआ है, वो मेरी महफिल से उठकर चला जाए। अल्लाह अकबर। सहाबा बैठे थे, रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे थे, फरमाया उठकर चला जाए इसी वक्त। अब मेरे आका तो
صاحب اسرار ہیں. بے شک میرے آقا تو سب کے دلوں کے بھید جانتے ہیں، ان کے کردار جانتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر کیا معاملات ہیں میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں. بالکل. ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ میری امت جو ہے، میرے غلام بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں. بالکل. اب میرے آقا گفتگو فرما رہے تھے اور اچانک یہ گفتگو آپ نے کی. فرمایا تم میں سے جس نے کسی سے رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوا ہے فوراً اٹھ کر میری محفل سے چلا جائے. ایک صحابی اٹھے، وہ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گئے. اللہ. اب صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا، اب یہ گئے تھے رسول اللہ کے کہنے پر، بے شک پھر واپس آ گئے. اب ان کے جانے کا مقصد کیا تھا اور آنے کا مقصد چاہیے تو یہ تھا کہ واپس نہ آتے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے تعلق توڑا ہے وہ یہاں سے نکل جائے. اب پھر واپس آ گیا ہے. اب اتنا کہنا ہی تھا، تو بس اتنی بات صحابہ کی اب نگاہیں تھی اس پر لگی ہوئی کہ یہ ایسے نے ایسا کیوں کیا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میری خالہ ناراض تھی میرے پر. تو جب آپ نے کہا نا کہ جس نے اپنے رشتہ دار سے، کسی بہن بھائی سے، کسی اپنے سے رشتہ توڑا ہوا ہے وہ میری محفل سے اٹھ جائے، تو یا رسول اللہ تو میں نے سوچا کہ اب جب رسول اللہ کی بارگاہ میں مجھے جگہ نہیں ملنی تو پھر کہاں رشتہ توڑنے کے بعد اگر مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں صحبت میں جگہ نہیں ملنی، پھر کون سی جگہ ہے کائنات کے اندر جو اس سے بہتر جگہ جہاں مجھے اللہ جگہ دے گا. جب آپ نے مجھے اٹھا دیا تو پھر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں میں جا کر بیٹھوں، جہاں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کروں، اللہ کی رحمت مانگوں، اللہ کا فضل اور کرم مانگوں. تو میں نے سوچا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یہ بڑی بات تھی، یہ میری اور آپ کی کچہری نہیں تھی، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کے رسول کی یہ کچہری تھی. اور میرے آقا فرمایا جو قاطع تعلق ہے وہ میری محفل سے اٹھ کر چلا جائے. جلال میں آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے. تو یا رسول اللہ میں اپنی خالہ کے پاس گیا، میں نے اس سے معافی مانگی، میں نے اسے راضی کیا. میں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچہری سے نکال دیا ہے، مجھے خدا اور اس کے رسول کے لیے معاف کر دے، تو میں تو اسے معافی مانگنے آیا ہوں. تو وہ خالہ اس کی راضی ہوگی، کہا بیٹے میں جا تیرے پر راضی ہوں. پھر اس لیے یا رسول اللہ پھر میں دوبارہ آپ کی کچہری میں آ گیا ہوں. اب میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے کسی سے تعلق توڑا ہوا ہے. یا رسول اللہ بس ایک ہی تھا، خالہ کے ساتھ میری ناراضگی، خالہ میرے پر ناراض تھی، میں اس کے ساتھ اس کے پاس نہیں آیا جایا کرتا تھا. یا رسول اللہ اب یہ میں نے اس چیز کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قاطع تعلق جو تعلق کو توڑنے والا. اب اگلا جملہ جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے وہ بڑا مزے کا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ سن لو، خدا کی ذات کی قسم ہے جس جگہ پر قاطع تعلق ہوگا، جس جگہ پر رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا شخص موجود ہوگا وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. اللہ اب رسول اللہ کی بارگاہ ہے، بارگاہ رسالت مآب اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا جس مجمع کے اندر یا جس جگہ کے اندر قاطع تعلق موجود ہوگا وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. تو اب یہ واپس آ گیا ہے اس فعل سے توبہ کر کے. اب اس نے اپنی خالہ کو منا کے اس کو راضی کر کے آ گیا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس مجمع پر نازل ہوگی. سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے سل من قطعک، سل من قطعک، تعلق جوڑ جو تجھے توڑے، جو تیرے سے تعلق توڑے. یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا جاؤ بھی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، چلو ٹھیک ہے. اب یہ دوبارہ ہمیں کہے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ تعلق توڑے، ٹھیک ہے. تو میرے آقا نے فرمایا تو تجھے محروم رکھے. جو میرے آقا نے فرمایا جو تجھے تیرے سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ. فرمایا واتی من حرم کا، فرمایا اسے عطا کر جو تیرے کام نہیں آتا. واتی فرمایا اسے دے جو تیرے کہیں کام نہیں آتا. اب دیکھو ایک شخص جو ہے آپ اس کے پاس جاتے ضرورت اس نے آپ کا کام نہیں کیا، پھر کبھی وقت آتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے. اب یہ نہ دیکھ اس میں تو میرے کام نہیں آیا تھا میں کو کام آؤں. اگر تجھے اللہ نے توفیق دی تو اللہ کی رضا کے لیے کر، اس کو نہ دیکھ. واتے من حرم کا، جو تجھے محروم رکھے اسے عطا کر. سل من قطع کا، اور اس سے تعلق بنا، اس سے جوڑے رکھ، اور جو تجھے تیرے سے تعلق توڑ لے. اور ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، وہ بندہ جس پر رحم نہیں کرتا، بندہ جس پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. اللہ اکبر. من لا یرحم لا یرحم،
जिस पर जो बंदा जिस शख्स पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर भी रहम नहीं कर, ला युरहम, उस पर रहम नहीं किया जाएगा, उस पर रहम नहीं किया जाएगा। और आखिरी बात जो मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ, मेरे दोस्तों भाइयों, मैं गुजारिश ये आपसे करना चाहता हूँ, ईद के दिन आ रहे हैं बेशक, तो हमारे अंदर रिश्तेदारों के साथ हमारे कई मामलात होते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप जाकर उससे ताल्लुक बना लेते हैं या अपना उससे जाकर मिल लेते हैं या आप उससे सलाम दुआ कर लेते हैं तो इसमें आपकी इज्जत में फर्क नहीं आता। बेशक बेशक। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि जो बंदा किसी को माफ कर देता है, फरमाया अगर उसकी इज्जत में फर्क आ जाए तो वो मेरे से आकर अपनी इज्जत ले ले। अगर उसकी इज्जत में फर्क आ जाए तो वो मेरे से आकर अपनी इज्जत का, जो उसकी इज्जत में कमी नहीं आएगी बल्कि उसकी इज्जत में इजाफा होगा। एक शख्स आ गया या रसूलल्लाह, उसने बहुत सारी बातें पूछी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मेरा दिल खुश रहा करे, जिससे मेरा दिल खुश रहा करे। मेरे आका ने फरमाया माफ करना सीखो, माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। जो तुझसे माफी मांगे उसको माफ कर दिया करो और दिल से माफ कर दिया करो, ये नहीं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए उसको माफ कर दिया करो। आज जिस तरह तू उसको माफ करेगा ना, बरोज़े क़यामत अल्लाह भी तुझे माफ करेगा। अब देखें खुशी का राज किसमें है। अब ये प्रैक्टिकल करके बंदा देखे कि जब एक बंदा उसके पास आता है और माजरत करता है तो उसको माफी नहीं देता, वो टाइम जरा गुजार कर देखे क्या उसका दिल खुश होता है या नहीं, उसे सुकून मिलता है या नहीं। फिर कभी उसको माफ करके देखे, ये भी प्रैक्टिकल करके देख ले। तो ये दोनों चीजें में डिफाइन करे, उससे पता चल जाएगा कि माफ करने में कितनी राहत है और माफ ना करने में कितनी तकलीफ है और कितनी बेचैनी होती है। तो मेरे भाइयों, मेरे नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर ये तरीका अपनाया। आप देखें जो जंगों में मामला हुआ है या अपना ये फतह मक्का ही देख ले, उसके अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी को माफ़ी सीखने और सिखाने में मेरे आका ने आपने लगा दी। मेरे आका ने फरमाया माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। और जो आज माफ़ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला, आप देखें अल्लाह ताला की बारगाह में मेरे जैसा गुनाहगार 1000 मरतबा या जितनी मरतबा भी अल्लाह से माफ़ी मांगे अल्लाह माफ़ करता है। बेशक। और बंदा अल्लाह से भी कहीं बढ़ गया है कि वो एक मर्तबा आया है भाई आपका, ये दूसरी मर्तबा आया है तो, और वो जो है बंदा इतना उसको माफ़ ही नहीं कर रहा, उसको माफ़ ही नहीं कर रहा। तो चाहिए कि अल्लाह की तरफ देखे, रसूलुल्लाह की तरफ देखे कि वो तो हमें माफ कर देते हैं। तो फिर हमें चाहिए कि हमारे पास अगर कोई भाई अपना उज़र लेकर आ जाता है, इंसान से गलती हो जाती है, मेरे से हो सकती है, आपसे हो सकती है, तो इंसान से गलती कोताही कमियां हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। झगड़े इंसानों में होते हैं, फरिश्तों में झगड़े नहीं होते। ऐसे ही है। इसी ये माजरत और उज़र खाई, ये माफी रखी ही हमारे लिए है कि हम माजरत पेश करें ताकि अगला मुसलमान जो अगला भाई जो है वो उसको माफ करके उसको राहत और खुशी नसीब मिले। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आखिरी हाफिज साहब ने सवाल किया बड़ा अहम सवाल था। एक तो हम अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करते रहे और रसूलुल्लाह का जो तरीका कार है हम उस पर अमल करते रहे। और तीसरी चीज़ ये है कि हम एक दूसरे के अंदर माफ़ी वाला मामला जो है ये ज़्यादा फ़रोग दें ताकि हमारी नस्लों को भी इसकी तरबियत मिले और हमें सुकून मिले, हमें राहत मिले, हमें खुशी मिले। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल मंजूर। आमीन आमीन आमीन। अल्लामा साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने तौबा और इस्तगफार के हवाले से सबसे पहले तो आपने हमें फ़र्क समझाया कि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। उसके बाद तौबा के हवाले से, इस्तगफार के हवाले से, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के हवाले से आपने हमारी रहनुमाई फरमाई कि हुजूर किस तरह लोगों को माफ़ किया करते थे और हमें किस तरह लोगों को माफ़ करना चाहिए। और अगर हमसे कोई गलती सरजद हो जाती है तो रब के हुजूर किस तरह माफ़ी मांगनी है, किस तरह उसकी तौबा करनी है। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी इस्लाह और तरबियत फरमाई है। दुआ है रब्बे कायनात हमें इन बातों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए और इस माह मुक़द्दस की इन बाबरकत घड़ियों के सदक़े से अल्लाह करीम हमें सब के साथ सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई, जिस तरह की आपने हमारी रहनुमाई फरमाई कि
اگر کوئی ہمارے سے تعلق توڑتا بھی ہے تو ہمیں پھر بھی اسی چیز میں کوشاں رہنا چاہیے کہ ہم اس سے تعلق بنائے رکھیں. اللہ کریم ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. ناظرین محترم، آخر میں آپ کے میزبان کی، آپ کے خادم کی ہر بار کی طرح آپ سے یہی گزارش ہوا کرتی ہے کہ آپ نے فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں وہ سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے خادم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بالخصوص فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی اس پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی، وقت رہا، وقت نے اور زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں بفضل خدا تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.